सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाजरीन, बात करेंगे आगाज़ में इस्लामाबाद में पाक कतर मुश्तरका वजारती कमीशन का छठा इजलास हुआ, जिसमें कतर ने मुख्तलिफ शोबों में $3 बिलियन की सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। कतर रेकोडिक और 3 हवाई अड्डों में सरमायाकारी का ख्वाहा है। इजलास में दोनों ममालिक ने डिजिटल ताउन, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में शराकत बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। ट्रेड के फ़रोग़ के लिए कराची से हमद पोर्ट तक 6 दिन का कंटेनर रूट मौसर ज़रिया करार दिया गया है। गुज़श्ता 5 साल में पाक कतर तिजारत में 150% इजाफा हुआ है और कतर अब पाकिस्तान का 10वां बड़ा तिजारती शराकतदार है। लेकिन सवाल ये है कि कतरी सरमायाकारी के मईशत पर क्या असरात होंगे और ये जो MOU हुए हैं, ये जो मुआहदे हुए हैं, इनको हम मटेरियलाइज होते हुए देखेंगे। इसी पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट और उनके साथ साथ अली फरीद ख्वाजा साहब इन्वेस्टर हैं और इकोनॉमी एक्सपर्ट भी हैं। आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अली साहब, सबसे पहले मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। हम देखते हैं वैसे तो माजी में मुख्तलिफ ममालिक के साथ हमने, अगर माजी करीब में हम देख लें तो बहुत से MOU साइन हुए हैं, सरमायाकारी की खबरें भी आती रही हैं, लेकिन आगे बात नहीं बढ़ती। ऑल्दो हम देख रहे हैं कि कतर के साथ हमारे जो ट्रेडिंग टर्म्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं ओवर द ईयर्स, लेकिन ये जो अब प्लेज हुआ है ये आपको रियलिस्टिक लग रहा है? कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप? और साथ ही साथ चैलेंजेस या ऑब्स्टेकल्स या रिस्क क्या हैं इस वक्त कि जो हम देखते हैं कि ऐसे मुआहदे मटेरियलाइज नहीं हो पाते? जी, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो ये कतर की जो एंगेजमेंट हुई है, क्यों हुई है? इसलिए हुई है क्योंकि मिडल ईस्ट में पाकिस्तान का सिक्योरिटी का रोल जो है वो रिकग्नाइज हो रहा है। सऊदी के साथ हमने डिफेंस डील की, कतर के ऊपर आज जैसे आपको मालूम है कि इजराइल ने अटैक किया, उससे पहले ईरान ने भी वहाँ पे जो US बेसिस थे उस पर अटैक किया। तो पूरे के पूरे मिडल ईस्टर्न जो हिस्सा है उसमें पाकिस्तान की अहमियत एज ए स्ट्रेटेजिक बैलेंसर एंड प्रोवाइडर पीस जो है वो एक एक्सेप्ट की गई है। तो इन रिटर्न पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है कि अगर हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, अगर हम आपको डिफेंस में असिस्ट करेंगे तो आप आए हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आई थिंक सीरियसनेस ऑफ कतर, सिमिलरली से पहले सऊदी की अनाउंसमेंट्स आई है काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक द सीरियसनेस इज़ देयर। मगर आपने दुरुस्त बोला कि अब ये प्राइवेट सेक्टर पे, बिजनेस सेक्टर पे, पॉलिटिकल सेक्टर पे, गवर्नमेंट पे इन्हिसार है कि इन मायदों को हम एग्जीक्यूट करके इन्वेस्टमेंट ला सकें। और फौरी तौर पर आप इसके क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, किन शोबों पर देख रहे हैं अगर ये इन्वेस्टमेंट हम सिक्योर कर लेते हैं तो? जी, सबसे पहला तो जब एक गवर्नमेंट विजिट करता है पाकिस्तान, एक कंट्री इनकी लीडरशिप विजिट करती है और अनाउंस करती है, तो वही एक गुडविल के लिए एक पॉजिटिव चीज़ होती है। क्योंकि इससे पहले तो माजी में तो ये भी टाइम था कि पाकिस्तान में कोई भी बड़ा लीडर आ नहीं रहा था, विजिट नहीं कर रहा था, किसी को सिक्योरिटी के खदशात थे, किसी की इंडिया के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो वो सारी चीज़ें चेंज हो गई है। अब पाकिस्तान की हर जगह ही वाह हो रही है, हमें इंक्लूड किया जा रहा है और इसका इफेक्ट हम देख रहे हैं। दूसरा, ये जो आपने कहा सेक्टर्स पे, आपने खुद मेंशन किया कि माइनिंग सेक्टर काफ़ी प्रॉमिसिंग है पाकिस्तान में। इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, रेल कनेक्शंस, रोड्स, आई थिंक इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। डिजिटल सेक्टर की हमें इस मायने में जो MOU की खबर आई है इसमें भी जिक्र हुआ है, एग्रीकल्चर का जिक्र हुआ है। तो ये सारे वही सेक्टर्स आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे इन्वेस्टमेंट और डिजिटल साइड पे जो है इसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। ठीक, और एक और चीज़ ये कि जो ये हम देख रहे हैं कि 3 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनमें इंटरेस्ट शो किया गया है कतर की जानिब से और साथ ही साथ रेकोडिक पे किया गया है। इसके आप क्या पॉलिसी इम्प्लिकेशंस देख रहे हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान को कोई सेफ गार्ड्स, स्पेसिफिक किस्म की कोई शराइत ऐसी रखनी चाहिए आपके ख्याल में? जी देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट है और जो क्रिटिकल मेटल्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है, रेकोडिक का आपने जिक्र किया, ये आपको मालूम है कि सिर्फ कतर का नहीं है, ये इसमें अमेरिका का भी इंटरेस्ट है, इसमें सऊदीज़ का भी इंटरेस्ट है, इसमें चाइनीज़ का की पहली से इन्वॉल्वमेंट। तो सर्टनली पाकिस्तान में इसमें दुनिया भर का इस वक्त ये हॉटेस्ट सेक्टर है और पाकिस्तान में काफ़ी ज़खायर है, तो इसलिए इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि इन्वेस्टर्स आर कमिंग टू पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर में आपको कई मसाले मिलती है। कुछ आपको अच्छी मसाले कनाडा की, खासतौर पे कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की,
انڈونیشیا کی, جہاں پر انہوں نے بیلنس کر رہے ہیں وہ ریسورس سیکٹر کو اپنی اوور آل اکنامک ڈیولپمنٹ میں بھی. مطلب انڈونیشیا نے ریکوائرمنٹ کر لی ہے کہ اب جو کمپنیز وہاں پہ ایکسٹریکشن کے لیے آتی ہے وہ وہاں پہ ویلیو ایڈڈ بھی کرے. ان کے گورنمنٹ نے بڑا فیمس ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ صرف ہمارے میٹلز یوز ہو الیکٹرک وہیکلز بنانے میں, ان کی بیٹریز بنانے میں, مگر ہم چاہتے ہیں کہ الیکٹرک وہیکلز ہی ہمارے ملک میں بنے. دوسری طرف ایگزامپل ہے ممالک جیسے DRC کانگو, ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو, جس میں دنیا کے سب سے آدھے کاپر کے اور کوبالٹ کے ریزرو جو ہے وہ DRC کے اندر ہے, مگر وہاں پہ بہت زیادہ پاورٹی ہے, کانفلکٹ ہے. تو یہ دونوں مسئلے موجود ہے دنیا بھر میں. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں جو میں نے SIFC کا رول دیکھا ہے اور دیکھا ہے کہ جس طریقے سے ہماری انرجی اور OGDC, اس طرح FWO, جس طرح یہ کمپنیز انوالوڈ ہے تھرو SIFC, کیونکہ جیسا آپ کو شاید معلوم ہے میں CEO ہوں ایک کرٹیکل میٹلز کمپنی کا جو لنڈن اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہے, جو اور ہم افریقہ میں مائننگ کرتے ہیں. تو جو میں نے میں انگیجمنٹ کی تھرو SIFC, I was very pleased to see that it was very organized. It was not a wild west. They were not saying کہ جاؤ اور جو مرضی اٹھانا ہے اٹھا لو, جاؤ جو مرضی کھودنا ہے کھود لو. They were they were defining a framework, they were providing a facilitated role, but they were also making sure that things are done in the right way. رائٹ. احتشام صاحب, گلف کنٹریز ویسے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ریکوڈک میں خاص طور پہ اپنی انٹرسٹ شو کروا چکے ہیں اور اس حوالے سے ہماری بات چیت بھی چلتی رہی ہے, لیکن ایک بڑا مسئلہ پاکستان میں وہ آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی ایک چیلنج موجود ہے. اس والے معاملے میں لے کر اور اب جو ساری سچویشن ہے اس سینیریو میں, یہ چیلنج اب بھی وہیں پر موجود ہے اور ہم کنونس کر پائیں گے قطر جیسے ممالک کو, اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس جو ساری ابھی $3 بلین کی سرمایہ کاری کو لے کے کس حد تک آپٹیمسٹک ہیں, کیا چیلنجز دیکھ رہے ہیں مزید؟ نا میرا خیال ہے پلسز پہ پہلے بات کر لیتے ہیں, مائنسز یا جو جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں ان کی ریزرویشن ہے, کنسرن ہے, اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں پہلی تو بات ہے ہم دیکھیں کہ مجھے تو جہاں تک سمجھ آتی ہے بات, علی صاحب سے بھی آپ پوچھ سکتی ہیں بات, کہ جب بھی ایگریمنٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یا بزنس ٹو بزنس, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ یا تو MOU سائن ہوتا ہے کہ جی, اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ جی یہ آپ کیا کہتے ہیں جی اس کو ہارڈ ایگریمنٹ میں یہ ٹرانسفارم کریں گے کچھ عرصے کے بعد. لیکن اس میں آپ نے دیکھا کہ MOUs کا لفظ نہیں یوز کیا گیا, یہاں پہ کہا گیا $3 بلین کے حوالے سے کہ اتفاق پایا جاتا ہے, اتفاق پلیج کیا گیا. تو اور دوسری سگنیفیکنس یہ آمنا کہ اس میں آپ نے دیکھا کہ کوئی گورنمنٹ کی اور کوئی ادارہ نہیں ہے, یہ باقاعدہ معاہدہ SIFC اور قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے درمیان ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ایک جس کو کہتے ہیں سگنل ہے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی اس کو اوورسی کرے گا یا پیٹرنائز کرے گا, انشور کرے گا کہ یہ پروجیکٹ جس طرح کی بھی انویسٹمنٹ قطر سے آئے گی اس کی کس طریقے سے ان کو سیکیور کرنا ہے, ان کو سیکورٹی کیسے دینی ہے, اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیسے ہوگا, کم ہوگا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو ایک انوائرمنٹ دینا ہے, بزنس انوائرمنٹ, جس کی آج کل ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے. اس میں آپ کو آمنا ایک بڑی خبر دے سکتا ہوں کہ ابھی تک آپ دیکھ لیں پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک مدت سے ہم دیکھ رہے ہیں, مجھے یاد ہے آخری 2007-2008 میں $5.5 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی تھی, یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اور اس کے بعد سے $1 بلین 700-800 ملین کی. اس کی بنیادی وجوہات میں جہاں پہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ٹیرف اور ٹیکسز ہیں, وہاں پہ سیکیورٹی جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ چیلنج ہے, اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال, اور ریپیٹریشن آف پروفٹ جو ہے نا وہ کمپنیوں کا نہیں ہوتا. نتیجہ تو آپ نے دیکھا, یہ ہمیں لفظ چبانے کی ضرورت نہیں, حال ہی میں آپ نے دیکھا 4-5 بڑی کمپنیاں چھوڑ کے چلی گئیں, پروکٹر گیمل چلی گئی, اس کے بعد ٹیلینور, پھر آئل کمپنیاں 2 چھوڑ کے چلی گئیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو سیکیورڈ انوائرمنٹ نہیں مل رہا, یہ ان کا کنسرن ہے. لیکن پلس میں جو میں بات کر رہا تھا نا, اچھی بات ہے کہ سارے فورن ڈائریکٹ انویسٹر ہیں نا وہ امریکہ کو دیکھتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں امریکہ کی حکومت کا سگنل ہوتا ہے, اور امریکہ ہر ملک کے لیے اپنا ٹریول ایڈوائزری جاری کرتا ہے. ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ ایک مدت سے نیگیٹو ٹریول ایڈوائزری جاری کی جاتی ہے, جاری کی جاتی رہی ہے امریکہ کی طرف سے, ویسٹ کی طرف سے, جاپان کی طرف سے. اب میرے ذرائع یہ صفحاتی بتا رہے ہیں کہ اب انہوں نے اس کو ہٹا دیا نیگیٹو کو, اور وہ باقاعدہ طور پہ انکریج کر رہے ہیں اپنے انویسٹر کو کہ آپ پاکستان میں جائیں. اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان میں ایک دفعہ امریکی انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی, جس کے تو آپ نے دیکھا ریکوڈک میں بڑا واضح طور پہ آنا شروع کیا ہے. پھر مائننگ کے علاوہ پھر کرپٹو ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اس میں بڑی دلچسپی لے رہے ہیں. وہ ایک ایشو وہ اور چاہتے ہیں ہیلتھ, اپنا کیا کہتے ہیں ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, IT سیکٹر میں, اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل میں, باقی انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ میں آنا چاہتے ہیں. اب امریکہ کی ایشورنس گارنٹی کے بعد
بظاہر یوں لگتا ہے کہ انویسٹر جو ہے نا وہ آئے گا, اس کو دیکھ کے فوراً ڈائریکٹ انویسٹر جو ہے نا اور بھی آئیں گے. جہاں تک آمنا قطر کا تعلق ہے, دیکھیں قطر کی ایک اور میں آپ کو بات بتا سکتا ہوں. یہ وہاں پہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں علی صاحب کہ وہاں پہ تو ایک ریئلائزیشن ہوئی ہے, جو پولیٹیکل سچویشن ریجن میں جس طرح تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئی ہے, غزہ میں لڑائی, پھر قطر پہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا حملہ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے, اس کے بعد سے بڑی تیزی کے ساتھ ڈائنامکس چینج ہوئی ہیں. قطر جو ہے کہ جی اب اپنی سرمایہ کاری کو پہلے ویسٹ 80-90% امریکہ تک محدود تھی, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جی دوست ممالک ایشیا کے ممالک میں جانا, تو پاکستان کو وہ پرائرٹی کے طور پہ اس وقت وہ لے رہے ہیں. اب یہ ہے کہ ہم نے اگر حالات پیدا اچھا کر دیے, سرٹنلی SIFC کا رول جو ہے نا بڑا اپریشیٹ کرنے والا ہے, وہ دلچسپی لیتے رہیں گے تو صورتحال بہتر ہوگی. ہاں یہ اب جو کہا جا رہا ہے نا آمنا, جو سب سے بڑا اور مسئلہ آتا ہے, جو نیگیٹو آپ بات کر رہے ہیں مائنسز میں, وہ ہے آپ کے باٹل نیکس ہیں, یہ جو ریڈ ٹیپزم ہے. دیکھیں فورن انویسٹر آتے ہیں, رو کے چلے جاتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کا قصہ تو آپ دیکھ لیں, ہم نے تو ایک مدت سے میں دیکھ رہا ہوں 46 سالوں سے کہ وہ آتے ہیں, اس میں سے 2-4 پروجیکٹ تھرو ہوتے ہیں, ورنہ سارے کے سارے وہ ون ونڈو آپریشن کبھی نام کا نہیں ہوا. بورڈ انویسٹمنٹ کے لوگ سارے روتے رہتے ہیں. کئی لوگ تو پروجیکٹ لے کے آتے ہیں, وہ اپنا, مجھے ذاتی طور پہ کچھ لوگوں کو پتہ ہے, چیئرمین جو BOI کے تھے مختلف منسٹریز میں جاتے ہیں کہ بھی یہ بندہ آیا میرا ذاتی طور پہ جاننے والا, یہ $200 ملین $300 ملین انویسٹ کرنا چاہتا ہے. امریکہ میں آمنا صرف ڈاکٹرز کے بارے میں کہا جاتا ہے, نارتھ امریکہ میں ڈاکٹرز جو ہے نا ان میں امریکہ اور کینیڈا میں اوور 1 بلین, $100 بلین جو ہے نا ان کے پاس ہے, اور وہ چاہتے ہیں پاکستان میں انویسٹ کرنا. لیکن پاکستان میں جس طرح حالات ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈسکریج کیا جاتا ہے, FBR کے لوگ ہوں, فائنانس کے ہوں, یا آپ کے باقی اداروں کے ہوں, بہت سارے معاملات ہیں, لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اور اس طرح کا نہیں ہے. آخری بات ہم نے کہ دیکھیں ریجن کے ممالک میں اب دیکھیں ویتنام میں کتنی آپ نے دیکھا 10-12 سال لڑائی تباہی پھر گئی, اس وقت سب سے زیادہ امریکہ کے انویسٹمنٹ وہاں پہ ہے, اور باقی لوگ بھی وہاں پہ جا رہے ہیں. ایک کہتے ہیں بہت بڑی مثال ہے, اس کی بنیادی وجہ ایک یہ ہے کہ وہاں پہ ٹیرف کم ہے. پاکستان کے بارے میں آمنا کہا جا رہا ہے کہ ریجن میں کیا یورپ امریکہ میں بھی انگلینڈ اور پاکستان کے ٹیکسز جو ہے نا 45% ہو گئے. پاکستان کو اپنی پالیسیز کو ریویو کرنا پڑے گا, لوگ یہاں پہ نہیں آتے. بالکل انویسٹمنٹ کی باتیں تو روزانہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, حکومتی حلقوں میں ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ہم اپنی پالیسیز کو کب ریویو کریں گے, یہ کوشچن ہے. اپنی جگہ پر موجود علی فرید صاحب, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. احتشام صاحب ساتھ ہی رہیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. بات کریں گے پنجاب حکومت کی گندم کی بین الصوبائی نقل و حرکت پر جو ہم دیکھ رہے ہیں پابندی, اس پر اب شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. خیبر پختونخوا نے خبردار کیا ہے کہ یہ پابندی سپلائی چین توڑ رہی ہے, قیمتیں بڑھا رہی ہے, اور صوبے میں غذائی بحران کا خطرہ سر اٹھا رہا ہے. ادھر سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کا الزام یہ ہے کہ پنجاب نے گندم کے بیج کی فراہمی روک کر سندھ کے کسانوں کو نقصان پہنچایا ہے. پاکستان سالانہ 5,52,000 ٹن گندم کا بیج پیدا کرتا ہے, جس میں سے پنجاب کا حصہ 5,16,000 ٹن ہے. اب اس مسئلے کا حل کون نکالے گا, اس پر پنجاب گورنمنٹ کا کس حد تک فیئر ہے, اسی پر بات کرنے کے لیے احتشام صاحب ہمارے ساتھ ہیں. احتشام صاحب, یہ جو سٹانس پنجاب گورنمنٹ نے لیا ہے, اور بیچ میں یہ خبر بھی آئی تھی کہ جو انٹر پروونشل ہم دیکھ رہے ہیں ویٹ ٹرانسپورٹیشن ہے, اس پہ سے بین لفٹ کر دیا جائے گا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ ٹرانسپورٹیشن نہیں ہو رہی. کیا یہ رویہ اکنامکلی یا لیگلی درست ہے پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے, اور اب اس کا جو ہم منصفانہ ڈسٹریبیوشن کی ہم بات کرتے ہیں کہ پورے ملک میں ہونی چاہیے, یہ کون انشور کرے گا؟ ہم نا لیگلی اور آئینی طور پہ تو آپ جو پوچھ رہے ہیں نا, آرٹیکل 151/1 یہ تو بڑا واضح طور پہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں نا یہ آزادانہ نقل و حمل جو ہے نا کسی سامان کی ایک جو صوبے سے دوسرے صوبے تک آپ روک نہیں سکتے. آئین تو بڑا کلیئر ہے اس حوالے سے. اب دیکھیں ہوا کیا ہے, 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو آپ دیکھ لیں جتنی تیزی کے ساتھ یہ جو ابھی پہلے آپ نے ذکر کیا کہ تھوڑا سا پہلے باقاعدہ یہ پابندی ہٹا لی گئی تھی. اب کیا ہوا کہ فوری طور پہ آپ کو کرنا پڑا. میں اب چیک کر رہا تھا, وہاں سے پنجاب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پہ ویٹ سٹاک جو تھے اور آٹے کے جو سٹاک تھے پنجاب میں, وہ کیونکہ آپ نے دیکھا پنجاب میں سب سے زیادہ سیلاب جو ہے نا سیلابوں کے سے متاثر ہوا ہے, تو وہ بہت تباہی کا شکار ہوئے ہیں. نتیجہ تنامنا اس وقت پنجاب میں آٹے اور گندم کی قیمت بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. تو اس وجہ سے ان کو لگا کہ بھی ہمارے سٹاک تو پہلے ہی جو اب رکھا ہوا تھا وہ خراب ہو گیا, اب اگر ہم اس کو روکتے ہیں, سپلائی چین کو ہم ڈسٹرپ اگر نہیں کرتے, یعنی اس کو روکیں کہ نہ جایا جائے کے پی میں اور باقی جگہوں پہ آٹا اور گندم, تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. لیکن
میرا خیال ہے یہ نی جرک ریئیکشن ہے، اس کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا. ایک تو دیکھیں کے پی کے ساتھ تو پہلے ہی آپ معاملات آپ کے خراب ہیں، لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. دوسری طرف آپ سندھ کے ساتھ بھی معاملات آپ کہہ رہی ہیں خط لکھے، اور وہ کے پی کے لوگ ان کی ڈیٹیل دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سالانہ کھپت آمنہ آٹے کی اور گندم کی جو ہے نا وہ 53 لاکھ میٹرک ٹن ہے وہاں پہ. وہ کہتے ہیں جی مقامی پیداوار 15 لاکھ ٹن ہے اور باقی ضرورت ہم صوبوں سے پوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ کے پی میں جب آٹا اور گندم جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اسمگلنگ ہوتی ہے وہاں پہ بلوچستان میں. لیکن بہرحال یہ تو ایجنسیوں کا کام ہے، اور میرا خیال ہے مقامی طور پہ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہوتی ہے، عام طور پہ تو پہلے وزیر بھی ہوتا تھا، شاید آج کل کوئی وزیر نہیں ہے اس کا، تو وہ انشور کیا کرتا ہے، تو وہ نہیں ہو رہا. تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھا خاصا ایک مسئلہ پیدا کرے گا. اس کو فیڈرل گورنمنٹ کو انٹروین کرنا چاہیے. اور یہ اچھا دوسری بات یہ ہم نا کہ ابھی دیکھیں کہ آپ اگلے دن ہم بات کر رہے تھے، آپ نے ایک ایکسپرٹ بلائے ہوئے تھے گندم کے بارے میں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وارن کر رہے ہیں. آپ جس طرح آپ نے دیکھا جو ویٹ پرائس رکھی گئی ہے وہ تو اتنی کم ہے. انہوں نے کہا جی اگر 4500 سے 45,000 اس کی سپورٹ پرائس نہ 45,000 روپیہ نہ رکھی گئی، 4,500 سوری، ٹھیک ہے جی، تو ہم جو ہے نا وہ گندم کی اگائی بند کر دیں گے. ابھی آپ دیکھتے ہیں گندم سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے، آپ 30 ملین ٹن سے زیادہ پیدا ہوتی ہے گندم تقریباً یہاں پہ. تو اگر یہ انہوں نے بند کر دیا اور چھوٹے کسان خاص طور پہ اگر نہیں جائیں گے اس طرف تو کیا ہوگا؟ تو میرا خیال ہے یہ ایک اور کرائسس جو ہے نا وہ ویٹ کا پیدا ہوگا. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی جان بوجھ کے بھی چیزیں کی جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم نے جتنا مال بنایا جاتا ہے آٹے کی امپورٹ میں اور ایکسپورٹ میں اور چینی کے امپورٹ میں ایکسپورٹ میں، پہلے آپ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، پھر کرائسس پیدا ہوتا ہے، پھر امپورٹ کرتے ہیں. تو اسپیسیفک گروپس مافیا جو ان کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے. تو کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. عام طور پہ میں نے دیکھا ہے برے سے برے حالات پہ بھی آمنہ جو بفر سٹاک ہوتے ہیں پنجاب میں وہ اتنے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی تباہی ہو جائے، خدا نہ خواستہ کیٹاسٹرافی کتنی بھی سخت ہو، وہ ان کے پاس دیکھیں نا، اور دونوں صوبوں کے عوام کے درمیان جو اسٹور کرنے کی چیزیں ہی نہیں ہیں. ایک سپیس یا گیپ جو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، شاید وہ لانگ ٹرم اثرات اس کے کیا ہو سکتے ہیں اس سے ہم بالکل ناواقف ہیں، یا شاید ہم نے اس کو بالکل اسائڈ کر دیا. دیکھیں اس وقت تو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ ٹائم جو ہے نا یہ کرائسس پیریڈ سیاسی طور پہ جو آپس میں ہے، آپ نے دیکھا سے اپنا کے پی کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا ایک وہ اپنی طرف چل رہا ہے. اب اگر یہ اکنامک سطح پہ اور خاص طور پہ جو سپلائی چین جو ڈسٹرپٹ ہوگی، اور میرا خیال ہے اس سے اور نقصان ہوگا. کے پی میں اپنا سندھ میں بھی لوگ دیکھنے، وہ بھی پیپلز پارٹی بھی ناراض دکھائی دیتی ہے. ان کو بھی ایک اور ایشو مل گیا بیچ کا، کتنا مہنگا ہے، وہ کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ اب کیبنٹ ہی اس پہ سوچے. اور کچھ حوالے یہ کہتے ہیں کہ جی مریم بی بی اپنی پنجاب ہے تو انٹرفیرنس نہیں مانتی کسی چیز کا، وہ کہتی میں فیصلے کروں گی، اور ہونا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ آپ صوبوں کو اجازت دیں کہ اپنے طور پہ آپریٹ کریں بغیر کسی انٹرفیرنس کے. لیکن کبھی کبھی آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ دیکھ لیں صوبے ایک دوسرے کے محتاج ہیں کئی مالوں سے. ابھی اب گندم میں اور کسی حد تک سندھ جو ہے نا وہ تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. کے پی میں آپ دیکھ لیں صرف 15 ملین میٹرک ٹن پیدا ہوتا ہے، 15 لاکھ ٹن، تو وہ کہاں پورا کریں گے 53 لاکھ ٹن اگر ان کی اپنی کھپت ہے تو. اس طرح آپ دیکھ لیں صورتحال وہاں پہ بلوچستان میں ہے. تو میرا خیال ہے سینس پریویل کرنی چاہیے کہ اس طرح کے کرائسس کو، سیاسی کرائسس کو روکا جائے اور موقع نہ دیا جائے سندھ کو بھی اور کے پی کو بھی وہ ایک اور ایشو آپ کے لے کے پاس آ جائیں. باقی رہا سوال کہ جی اب صورتحال تو سنگین ہے. پنجاب میں جس طرح سیلابوں کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے، اگلی فصل بھی کم نظر آتی ہے آتے ہوئے، اور جو ہمارے پاس سٹاک تھے ان کو بہت نقصان پہنچا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں میتھڈ آف دا میڈنس یہ کہتا ہے کہ آپ راستہ ڈھونڈتے ہیں. اگر آپ اتنے سمجھدار ہوتے معذرت کے ساتھ تو بہت پہلے سوچتے کہ جی ہم نے گندم کو امپورٹ کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، کن لوگوں کے ذریعے کرنا ہے. ایک یہ بھی مسئلہ ہو گیا نا، اب وہ پاسکو کو بیچ میں سے ہٹا دیا گیا ہے، وہ نہیں امپورٹ کرتی، وہ کہتے جی پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا ہے. پاسکو والے علیحدہ مال بناتے تھے، پرائیویٹ سیکٹر میں جب آپ جائیں گے تو ظاہر ہے آپ کو تو مجھے تو پرمٹ نہیں ملے گا، ہم نا وہ منظور نظر لوگوں کو ملتا ہے، اس میں معذرت کے ساتھ پھر لوگ یہی کہتے ہیں جی اوپر تک جو ہے نا وہ پیسہ چلتا ہے. یہ کہاں جا کے معاملہ رکے گا؟ یہ ویٹ اور گندم بہت سیریس معاملہ ہے. ایک آٹا ہی ہے جو لوگ کہتے ہیں غریب آدمی صرف روٹی کھا کے اپنا گزارا کرتا ہے، اور چینی جو ہے نا وہ اس کا کیا کہتے ہیں میٹھا پن دور کرتا ہے اپنا سویٹش، وہ چینی ڈال کے 3 چمچ جو ہے نا بالکل ان کو بڑا سوچ سمجھ کے ان پالیسیز کو دیکھنا پڑے گا کہ نیشنل لیول کرائسس پیدا ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ احتشام صاحب، آپ نے بڑا اچھا اس پر تجزیہ پیش کیا. موونگ آن ٹو آور نیکسٹ اسٹوری وچ از اباؤٹ گولڈ پرائسز. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں سونے کی قیمت میں کمی کا سلسلہ اب جاری ہے، جس کی وجہ سے طلب میں کمی بھی بتائی جا رہی ہے. آج فی تولہ سونا مزید 2,000 روپے سستا ہو کر 4,31,862 روپے کا ہو گیا ہے، جبکہ عالمی مارکیٹ میں بھی $20 کی کمی دیکھی گئی ہے. گزشتہ روز بھی ناظرین گولڈ 3,500 روپے سستا ہوا تھا، جس سے اس کی قیمتی دھات کی قدر مسلسل گر رہی ہے.
دوسری جانب اگر ہم بات کریں سلور کی تو اس کی قیمتیں سٹیبل ہیں. ملکی اور عالمی مارکیٹ میں چاندی کی قیمت میں کمی نہیں آئی. فی تولہ چاندی 5,110 روپے کی ہے. اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار فلکچویٹ کر رہی ہیں ان میٹلز کی قیمت, خاص طور پہ گولڈ کی, لیکن ہم سلور میں دیکھ رہے ہیں کہ ہے. اس کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں, مزید وجوہات کیا ہیں, اور آگے کیا معاملات بنیں گے, اس میں انویسٹمنٹ کس حد تک اب سیف ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے شان سعید صاحب میٹل ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. شان صاحب, تیسرا دن ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں اس ویک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں جو شارپسٹ ڈراپ آیا ہے گولڈ کی پرائسز میں, ایک تو اس کی ریزن جیسے کہ ہم نے ایکسپلین بھی کی کہ ڈیمانڈ میں بھی کچھ کمی دیکھی جا رہی ہے. مزید وجوہات آپ کیا دیکھ رہے ہیں, اور آگے کیا یہ ڈراپ ہوں گی مزید قیمتیں؟ جو آپ نے بات کی کہ اس وقت جو جیو پولیٹیکل رسک ہے وہ تھوڑا سا کم ہو رہا ہے, وہ کم نہیں ہو رہا. جو لوگوں نے پروفٹ ٹیکنگ کی ہے اس کی وجہ سے یہ گولڈ میں جو ہے ایک جو جسے کہتے ہیں ایک کریکشن آئی ہے, نمبر 1. نمبر 2, ڈالر تھوڑا سا اسٹرینتھ ہوا ہے جس کی وجہ سے جو گولڈ ہے اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے. لیکن اوور آل ہم نے جب سپٹمبر میں کہا تھا کہ 3,900 سے لے کے $4,000 پر آؤنس پر گولڈ جو سال کے آخر میں ٹریڈ کرے گا وہ ہو گیا ہوا ہے. ابھی بھی ہم جو IQI کوائٹ بلش ہیں کہ سال کے آخر تک یہ $4,500 اور $5,000 کے درمیان ٹریڈ کرے گا, ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ جو جیو پولیٹیکل رسک ہے. US ڈالر فردر ڈیپریشیٹ ہوگا, اور جو بائنگ ہے ڈیمانڈ کم نہیں ہو رہی, بائنگ ابھی بھی چائنا سے آ رہی ہے, بائنگ ابھی بھی سینٹرل بینک سے آ رہی ہے, تو بائنگ میں کوئی کمی نہیں آ رہی. تو ابھی بھی ہم گولڈ کے بارے میں کافی بلش ہیں. صحیح. اور یہ جو ابھی ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ US کا جو انفلیشن ڈیٹا اسی ویک میں ڈیو ہے, یہ کس حد تک یہ امپورٹنٹ فیکٹر دیکھ رہے ہیں ہم؟ یہ ایک فیکٹر ہے, سوری جی یہ ایک فیکٹر ہے آمنا, لیکن اوور آل جو میکرو ویریبلز ہیں نا گولڈ کے وہ بڑے اسٹرانگ ہیں. تو اگر آپ میکرو ویریبل دیکھیں گولڈ کے اوور آل, تو جے پی مورگن کی ابھی لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 2026 تک کے آخر تک گولڈ جو ہے یہ ایوریج $5,000 پہ ٹریڈ کرے گا. تو اوور آل ساری سینٹرل بینکس, ورلڈ گولڈ کاؤنسل, سینٹرل بینکس کی اس وقت ہولڈنگ جو ہے گولڈ میں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو US ٹریجری. تو جس سے سگنل ملتا ہے کہ اوور آل جو گولڈ کے سینٹیمنٹس ہیں وہ کافی اسٹرانگ ہیں. رائٹ. اور ابھی نیئر ٹرم آپ آؤٹ لک کیا دیکھ رہے ہیں گولڈ کی, اور خاص طور پہ جو انویسٹرز اور ٹریڈرز ہیں ان کو کن چیزوں پر جو ہے وہ فوکسڈ ہونا چاہیے, کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا؟ دیکھیں کچھ ٹینجیبل ایسیٹس ہوتے ہیں جو لانگ ٹرم پوزیشن کے لیے ہوتے ہیں. جب میں ٹینجیبل ایسیٹس کی بات کرتا ہوں, میں بات کرتا ہوں ریل اسٹیٹ کی, گولڈ, سلور, ایگریکلچر, آئل اینڈ گیس. یہ لانگ ٹرم گیمز ہوتے ہیں. آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ آپ نے, جیسے بہت سارے انڈینس نے دیوالی سے پہلے گولڈ خریدنا شروع کر دیا, ہوپنگ کہ جو گولڈ ہے وہ 4,000 سے 5,000 چلا جائے گا نومبر سے پہلے. لیکن کیونکہ پروفٹ ٹیکنگ اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب وہ جنہوں نے گولڈ لیا تھا انڈیا میں, وہ اپنے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے. تو گولڈ اور سلور راتوں رات امیر نہیں کرواتا. اگر آپ ہسٹری چیک کریں 1971 میں گولڈ کی پرائس تھی $35 پر آؤنس جی, اور 20 جنوری 1980 کو گولڈ کی پرائس ہوئی $850 پر آؤنس, اور پھر 1980 سے 1999 تک گولڈ کی پرائس $800 سے $50 پر آؤنس پہ آ گئی. تو گولڈ میں فلکچویشن جو ہے وہ ہوتا ہے ڈیپینڈنگ آن میکرو ویریبلس, ڈالر کی اسٹرینتھ, اور اوور آل جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں سینٹرل بینکس کے وہ بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں. تو شارٹ ٹرم میں گولڈ کی مارکیٹ والیٹائل رہے گی, لیکن لانگ ٹرم میں یہ اسٹیبلٹی کی طرف جائے گی اور اپنا بل رن کنٹینیو کرے گی. رائٹ. اچھا, واٹ اباؤٹ سلور کے بارے میں اگر ہم بات کریں اس کی پرائسز کے حوالے سے, کیونکہ جب ہم نے دیکھا کہ گولڈ کے بعد لوگوں نے اس طرف رخ کرنا شروع ہوا, اس کا ٹرینڈ شروع ہوا, تو اب اس کی بھی پرائسز میں ہم نے ایک دم سے اسپائک دیکھا ہے. تو آپ اس کو آگے لانگ ٹرم میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ سلور میں جو اسپائک آیا یہ اوور نائٹ نہیں آیا. بہت سارے جو گلوبل انویسٹرز ہیں انہوں نے سلور کو
اس لیے اس پہ پوزیشن لینا شروع کی ہے کیونکہ یہ انڈسٹریل میٹل ہے. آپ نے سنا ہوگا یو ایس اور چائنا کی ریئر ارتھ پہ بات ہو رہی ہے. جی بالکل. ریئر ارتھ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو بہت ساری چیزوں میں یوز ہوتا ہے. آپ کے ٹیبلٹ میں, لیپ ٹاپ میں, فونس میں, فائٹر جیٹس میں. اس طرح سلور کی انڈسٹریل یوٹیلائزیشن بھی بہت زیادہ ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے لوگوں نے اب سلور میں پوزیشن لی ہے. تو آئی ووڈ ناٹ بی سرپرائز کہ اگلے سال تک سلور جو ہے وہ $100 اور $125 کے پر آؤنس کے درمیان ٹریڈ کر رہا ہوگا. اس سال آلریڈی سلور جو ہے 66% اپ ہے YTD. بالکل صحیح. اور ان دونوں میٹلز میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ ٹرم اگر ہم انویسٹمنٹ کا سوچ رہے ہیں تو دیٹ از سیف. جی ہاں بالکل, انویسٹمنٹ ہمیشہ لانگ ٹرم کے لیے رکھنی چاہیے. جی. لیکن جو ہماری یہاں پاکستان میں سائیکالوجی ہے لوگوں کی کہ ہر کوئی راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے. نہیں, انویسٹمنٹ کے لیے بھی آپ کو ہوم ورک کرنا پڑتا ہے, آپ کو ڈیو ڈیلیجنس کرنی پڑتی ہے, آپ کو اپنا رسک پروفائل چیک کرنا پڑتا ہے, اور آپ کو ہر جو انویسٹمنٹ ہے اس کی ایگزٹ اسٹریٹجی ہے وہ بنانی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ شان سعید صاحب فار یور ٹائم. دیکھ لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. ایک اور اہم ایشو کی جانب بات کرتے ہیں. اسلام آباد میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے زیر اہتمام سیمینار میں انکشاف کیا گیا کہ ملک کی صرف 47% آبادی کو پینے کے صاف پانی تک رسائی حاصل ہے. اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں فی کس میٹھے پانی کی دستیابی جو 1951 میں 5260 کیوب میٹر تھی, اب گھٹ کر 1000 کیوب میٹر سے کم رہ گئی ہے. یعنی ملک باضابطہ طور پر پانی کی کمی کا شکار ہو چکا ہے. دوسری طرف غیر محفوظ یا آلودہ پانی کے باعث ہر سال 53,000 بچے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں, جبکہ صرف 38% گندا پانی ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ایکسپرٹس کے مطابق پاکستان ہر سال 93 ارب روپے پانی کے ناقص انتظام کے باعث کھو دیتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ قدرت نے ملک کو گلیشیئرز, دریا اور بارشوں سے نوازا ہے, تو پھر ہم پیاس جیسے بحران کا سامنا کیوں کر رہے ہیں؟ اسی پر بات ڈاکٹر عظیم علی صاحب, واٹر ایکسپرٹ, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا تشویشناک ایک سچویشن ہمارے سامنے جو رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے, جو سٹیٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 47% پاکستانیز ہیو ایکسیس ٹو سیف ڈرنکنگ واٹر. ایک تو اس کی وجوہات میں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پر کیپٹا ہم جو دیکھ رہے ہیں فریش واٹر اویلیبلٹی وہ تیزی سے کم ہو رہی ہے. دوسرا ہمارا جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرامیٹیکلی اس میں بھی ہم کمی دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کیا وجوہات سمجھتے ہیں, وہ چاہے گورننس لیول کے ہوں, پالیسی اقدامات ہوں, یا پھر ہمیں واقعی ہی ریسورسز کی کمی کا سامنا ہے اس وقت؟ جی السلام علیکم. اچھا, اس میں 2-3 اسپیکٹس ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. جی. پہلی تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی کا سامنا ہے, ایسا نہیں ہے. پاکستان سے زیادہ جو رینیویبل واٹر ریسورس اویلیبل ہے وہ صرف 16 ایسے کنٹریز ہیں جن کے پاس ہے. یعنی پاکستان 17th نمبر پہ آتا ہے ورلڈ وائڈ جس کے پاس جو ہے ایمپل پانی جو ہے وہ اویلیبل ہے. اب پاکستان 6th موسٹ پاپولس کنٹری بھی ہے, تو اس وجہ سے جو ہمارے پاس پانی اویلیبل ہے, جب اس کو ہم پر کیپیٹا ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس کی اویلیبلٹی پر کیپیٹا 1000 میٹر کیوب کی جو آپ نے فگر دی اس سے کم ہو چکی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں واٹر اسکارس ہے. اب جو میجر پرابلم ہے یہاں پہ وہ ہے واٹر گورننس کا, کہ ہمارے پاس جو پانی کی ایلوکیشن کا سسٹم ہے اکراس ڈفرینٹ سیکٹرز وہ ٹھیک نہیں ہے. ہم ابھی تک جو ہے وہ تقریباً 93% جو آپ نے رپورٹ کوٹ کی اس میں یہ فگر آئی ہے, 90% سے اوپر ہم لے لیتے ہیں کہ پانی اریگیشن میں ڈال رہے ہیں, جس کے اگینسٹ جو ہم آؤٹ پٹ لے رہے ہیں وہ لیس دین 20% آف دا GDP آ رہا ہے. ہمارے پاس جو واٹر اینڈ سینیٹیشن ہے اس سیکٹر کے لیے سرفیس واٹر کی اویلیبلٹی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اگین اگر آپ کمپیئر کریں تو دنیا میں جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں, آپ یورپ کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, US کی لے لیتے ہیں, تو 35% منیمم تھریشولڈ ویلیو ہے جس پہ وہ سرفیس واٹر کو اویلیبل کرتے ہیں فار ڈرنکنگ پرپزز. ہمارے یہاں تو میرے خیال میں 2% 3% بھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا ریلائنس گراؤنڈ واٹر پہ بڑھتا جا رہا ہے. اب گراؤنڈ واٹر پہ جب ریلائنس بڑھ رہا ہے, اگین یہ جو آپ نے پائٹ کے سیمینار کی بات کی اس میں کوٹ ہوا کہ جی 50 ملین ایکڑ فوٹ کے قریب جو ہے نا ہم پانی گراؤنڈ واٹر کا یوز کر رہے ہیں.
تو جب اتنا پانی آپ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں تو اس کی جو اویلیبلٹی ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ پانی جو ہے ایک محدود آپ نے ذہن میں رکھنا کموڈٹی ہے، یہ لامحدود نہیں ہے. تو اس کو جب آپ زیادہ ایکسٹریکٹ کریں گے تو اس کا لیول بھی نیچے جائے گا، اس کے اندر جو ہے کنٹامینیشن بھی بڑھے گی، کیونکہ اس کے اندر جو سیلائن واٹر ہے اس کی انٹروژن ہوتی ہے. ساتھ میں یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس فیوچر میں آنے والے وقت میں جو ایک بفر کا کردار ادا کرتا ہے، یعنی اگر ڈراٹ کا پیریڈ آ گیا خدا نخواستہ تو اس میں ہم نے ریلائی ہی کرنا ہوتا ہے انڈر گراؤنڈ واٹر پہ، تو وہ بھی ہم نہیں کر سکیں گے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو مل کے جو ہے نا ہماری اس واٹر کی جو اوور آل پکچر ہے اس کو کافی کمپلیکیٹ کرتے ہیں. پلس ایک اور چیز جو ہے، یہ جو آپ نے واٹر اینڈ سینیٹیشن کی بات کی، اس کی 47% جو انہوں نے فگر کوٹ کی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے فریش واٹر اویلیبل ہے ڈومیسٹک پرپزز کے لیے، لیکن جو ہمارے پاس جہاں پہ یہ پراپر یہ سسٹم نہیں ہے، اگر 53% ہم مان لیں تو اس کی وجہ سے جو اکنامک امپیکٹ ہمارے پاس آ رہا ہے اینول بیسس پہ وہ $12 بلین کا ہے. اب $12 بلین جو ہے ہم لوز کر رہے ہیں بیکاز آف پور واٹر کوالٹی، پور سینیٹیشن فیسلٹیز. اور ہم نے سائن کیا ہوا ہے ایز اے UN سارٹ آف ٹریٹی کے ہم لوگ جو ہیں 2030 تک جو ہے میک شور کریں گے انڈر SDG 6 کہ ہر بندے کو پاکستان میں کلین ڈرنکنگ واٹر جو ہے اور کلین سینیٹیشن فیسلٹی اویلیبل کرنی ہے. تو آیا ہم وہ ٹارگیٹ کو اچیو کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، آئی لیو اٹ ٹو یو ٹو ڈیسائیڈ. رائٹ. اچھا، ابھی آپ نے کچھ ٹیکنیکل اس کے معاملات پہ بھی بات کی ہے، جیسے کہ ماڈرن اریگیشن ہو گیا ہے، جو باقی معاملات آپ نے ایکو بفرز کے حوالے سے بھی بات کی ہے. تو یہ ٹیکنیکل سولوشن میں کیا جاتے ہوئے ہمارے پاس فنڈز کی کمی کا ہمیں سامنا ہے کہ ہم ان طریقہ کار کو نہیں اپنا پا رہے جس کی وجہ سے پانی وہاں پر ضائع ہو رہا ہے؟ دیکھیں، فنڈز جو ہے وہ ایک فیکٹر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پاس فنڈز ایمپل اویلیبل ہیں اور ہم جو ہے اس کے باوجود نہیں کر رہے. فنڈز کی کمی تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو ٹیکنیکس ہیں ایریگیشن کی، اس میں بہت سارا بیہیویئر کا جو ہے نا ہمارے فارمنگ کمیونٹی کا ایک پیٹرن ہے جو چینج نہیں ہو رہا. ان کو پراپرلی جو ہے ایجوکیٹ نہیں کیا گیا. ان کو یہ جو فیسلٹیز ہیں، ڈرپ اریگیشن ہے، اسپرنکلر اریگیشن ہے، یا پریسیجن سرفیس اریگیشن کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، ان کو پراپرلی ان کو جو آپ کے پاس یہ محکمے ہیں، آن فارم واٹر مینجمنٹ ہو گیا، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہو گیا، ان لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے. ان کے ایکسٹینشن کے ونگز ہوتے ہیں جنہوں نے فارمرز کو جا کے ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آپ اس کو اپنائیں. ورلڈ بینک کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ اس وقت پنجاب میں چل رہا ہے، سملرلی سندھ میں بھی ہیں، KP میں بھی ہیں، جہاں پہ وہ لوگ لون دیتے ہیں کہ آپ یہ جو ماڈرن اریگیشن کی فیسلٹیز ہیں ان کو انٹروڈیوس کروائیں تاکہ پانی کو کنزرو کیا جائے. اس کے باوجود جو ہے وہ اکثر جو ہے اس جو لون کے ٹارگیٹس ہیں وہی اچیو نہیں کیے جاتے. یعنی کہ ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، ہمارے پاس مشینری بھی ہے، لیکن فارمرز جو ہیں اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہے. تو یہ کوئی ایک بیچ میں کہیں نہ کہیں پہ ہمارے پاس جو ہے نا ایک باٹل نیک آ جاتا ہے کہ کیوں نہیں فارمرز کر رہے. دیٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں ہم صحیح طرح سے پرفارم نہیں کر رہے. اس میں بلیو کے مطلب آپ کے گورنمنٹ کے اداروں کا بھی قصور ہے، ہمارے پاس جو پرائیویٹ سیکٹر کے جو بیچ میں وینڈرز ہیں یا ایکسٹینشن ورکرز ہیں ان کا بھی قصور ہے. اور اکیڈیمک لیول کے اوپر ہمیں شروع سے ہی یہ سینسٹیوٹی نہیں دی جاتی کہ پانی جو ہے اس کو آپ نے بچانا ہے، چاہے وہ ہاؤس ہولڈ لیول کے اوپر ہو، چاہے آپ کا جو ہے آپ کے سٹی کے لیول پہ ہو، ایگریکلچر کے لیے ہو. ہمیں پانی کو کنزرو کرنا ہے. اور جب تک یہ سینسٹیوٹی اوور آل ایز اے نیشن ہمارے اندر ڈیولپ نہیں ہوگی تو ہم لوگ آبویسلی یہ پانی کو جو ہے نا جس کا بھی طریقہ استعمال کر رہے ہیں اور کریں گے تو آگے جو ہے دیر آر مینی ایگزامپلس. آپ کے پاس ساؤتھ افریقہ کی ایگزامپل کوٹ ہوتی ہے جہاں پہ Day 0 ڈکلیئر ہو گیا تھا کہ پانی ہی اویلیبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ سچویشن کہیں پہ بھی آ سکتی ہے. انفارچونیٹلی پھر ہماری گورنمنٹ کی پرائرٹیز نہیں ہے کہ وہ ان معاملات کو پرو ایکٹیولی دیکھیں، اور جہاں جہاں پر ہمیں فیلئر کا سامنا ہے، جہاں جہاں پہ لیپسز ہیں ان کو ہمیں کور کرنا ہوگا. تھینک یو سو مچ. علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کے آخر میں ناظرین ہم بات کریں گے برطانوی حکومت کا، جس نے اسلامو فوبیا کے خلاف اب وہ میدان میں آ چکی ہیں. امتحانات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج تو ہے، لیکن ان کی جانب سے اب یہ اعلان کیا گیا، وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے یہ اعلان کیا کہ مسلم کمیونٹی اور مساجد کو نفرت انگیز حملوں سے بچانے کے لیے 10 ملین پاؤنڈ کی اضافی فنڈنگ دی جائے گی. برطانوی وزیر اعظم نے یہ اعلان وزیر داخلہ شبانہ محمود کے ہمراہ ایک مسجد کے دورے کے موقع پر کیا اور کہا کہ کسی کمیونٹی پر حملہ دراصل پوری قوم پر حملہ ہے. یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب برطانیہ میں مسلم مخالف جرائم خطرناک حد تک بڑھ چکے ہیں. غیر سرکاری تنظیم ٹیل ماما کے مطابق صرف 2024 میں 6,313 اسلامو فوبک واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں سے 5,837 کی تصدیق بھی ہو چکی ہے.
سب سے زیادہ اضافہ اکتوبر 2023 کے غزہ تنازع کے بعد اور جولائی 2024 کے ساؤتھ پورٹ سانحے کے بعد دیکھا گیا، جب 3 کمسن لڑکیوں کے قتل کے بعد مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم شروع کر دی گئی۔ اب برطانوی وزیر اعظم اس مہم کے خلاف خود میدان میں آئے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صرف فنڈنگ سے نفرت ختم ہو جائے گی یا پھر برطانوی حکومت کو انتہا پسندوں کے لیے مزید سخت اور کڑی سزائیں ان سے گزارنا پڑے گا۔ اس خبر کے حوالے سے کامنٹ سیکشن میں جا کے آپ رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہمیں پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔